आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। 2020 का मेरा ये पहला एपिसोड है वतन की बात हम वतनों के साथ। और आप सबको अंदाज़ा है और उम्मीद है कि ये साल गुज़िश्ता साल से बेहतर होगा, कि ये साल गुज़िश्ता साल से बेहतर हो। मगर गुज़िश्ता साल में जो उथल-पुथल हुई है, जो जो नेचुरल और अननेचुरल मेन मेड जो डिज़ास्टर्स ह्यूमैनिटी ने बर्दाश्त किए हैं, उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक साहब कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक दीवार पर लिखा है कि इसे पढ़ने वाला गधा है। उनको ये देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस पर ब्लैक पेंट कर दिया और उस ब्लैक पेंट से पे उन्होंने व्हाइट पेंट से लिखा कि इसे लिखने वाला गधा है। आज हिंदुस्तान की जो सियासी और समाजी सूरत हाल है ना, वो बिल्कुल यही है। कौन सी बात सच है, कौन सी बात सच नहीं है, कहाँ ह्यूमर है, कहाँ ह्यूमर नहीं है, इसे पढ़ने वाला गधा है या इसे लिखने वाला गधा है। ये जो एक यू नो अवाम के साथ खेल हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। और मुल्कों की किस्मत में ये सिचुएशन उस वक्त आती है जब उस मुल्क की अवाम अपने मुल्क के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आंखें बंद कर लेती है, आंखें मूंद लेती है, या ये सोच के बैठ जाती है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जमहूरियत में डेमोक्रेसी में अवाम इज द लीडर। अगर अवाम चाहे तो अपने मुल्क को कहां से कहां लेकर जा सकती है। हमारी आज़ादी को अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बेशुमार मुल्क हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, जो 100 साल 150 साल से ज़्यादा जिनकी बर्थ नहीं है और उन्होंने तरक्की की उन ऊंचाइयों को छू लिया है जिसकी वजह से वो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क बन चुके हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम अभी तक दीवार पर लिख रहे हैं कि इसे पढ़ने वाला गधा है और उस पर ब्लैक पेंट करके और व्हाइट से लिख रहे हैं कि इसको लिखने वाला गधा है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उन जैसे कम अक्लों की वजह से सत्ता में ऐसे लोग बिठा दिए जाते हैं जो काले पे सफेद से लिखने और काले पर सफेद से लिखते हैं और उनके भक्त उनको पढ़कर वाह वाह करते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं। और इस काले और सफेद की लड़ाई में के दरमियान जो फर्क है, वो फर्क जो चंद मुट्ठी भर लोग आपको बता रहे हैं हिंदुस्तान में खास तौर से कि भैया सही ये है, गलत ये है, तुम अवाम हो, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी इज द पावर ऑफ अवाम, नॉट नेता, नॉट एनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, इट्स अ पावर ऑफ इंडियंस। डेमोक्रेसी आपके पास है, आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जो चंद लोग आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो इस सारी जंग में जो तकदू हो रही है उसमें वो तो बिल्कुल गेहूं में घुन की तरह पिस रहे हैं। तो सोचना आपको है, आप अगर एक क्विक बैक, मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, एवरीबडी नोज एवरीथिंग क्या हो रहा है। अभी कोई बात, कोई चीज छुपी नहीं रह गई है। गोदी मीडिया हो, ड्रग फाइट हो, रेप केस हो। मैं मगर रेप केस पे यहाँ रुककर आपको इतना जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि इट हर्ट्स मोस्ट टू मी के आप एक एक लड़की का गैंग रेप होता है और मीडिया उसको मनोहर कहानियां कह देता है
اور جس نے یہ کہا اور جن لوگوں نے اس کو یہ مانا، میری دعا ہے کہ ان کے گھروں میں صرف بیٹیاں پیدا ہوں، صرف بیٹیاں پیدا ہوں، ان کی کئی نسلوں تک، کیونکہ جو سماج وہ بنا رہے ہیں اس سماج میں ان کی بیٹیاں موو کریں، تب انہیں اندازہ ہو شاید یہ ان کی سزا ہوگی، اور تب انہیں شاید یہ اندازہ ہو کہ یہ بیٹیاں جو ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں، تمہاری ہو، میری ہو، دلت کی ہو، مسلمان کی ہو، ہندو کی ہو، سکھ کی ہو، پنجابی کی ہو، کرسچن کی ہو، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، یہ ہمارا کلچر تھا۔ اور آج ایک بچی کا گینگ ریپ ہوتا ہے اور ہمارا میڈیا اس کو منوہر کہانیاں بتا رہا ہے، اور آپ کون ہیں وہ لوگ جو ان باتوں میں بلیو کر کے تالی بجاتے ہیں؟ شیم آن یو، شیم آن یو۔ کہانی بتا دی۔ اب جب اب عدالت نے آن کے کہہ دیا کہ وہ بچی جو تھی وہ اس کا گینگ ریپ ہوا تھا، تو جن لوگوں نے یہ کیا تھا ان کو سزا ہو رہی ہے، تمہیں شرم آتی ہے؟ اگر ذرا سی بھی انسانیت، اتنی سی رتی بھر انسانیت، منوہر کہانی کہنے والے ارنب گوسوامی، اتنی سی بھی اگر تمہارے اندر انسانیت بچی ہے، انسانیت بچی ہے، تو اپنے فرض، اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ سوری بولو اس کے پیرنٹ سے، اس کے گھر جا کر، ان کے گھر جا کر، نہیں تو استعفی دے دو اور گھر بیٹھو اور انتظار کرو کہ تمہاری نسلوں تک صرف بیٹیاں پیدا ہوں۔ اس بچی کو صرف اس لیے کہ وہ دلت ہے اور یہ لڑکے ٹھاکروں کے تھے، اس سماج کو، یہ سماج بنانے میں تم جیسے لوگوں کا ہاتھ ہے، تم لوگوں کا رول ہے، تم نے اپنی پاور کا غلط استعمال کیا ہے، تم نے ہندوستان کو بدنام کیا ہے، برباد کر رہے ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں تو میں ہندوستان آن کے ارنب گوسوامی تمہارے سامنے بیٹھ کے تم سے سوری بولوں گی، اگر تم پروف کر دو کہ تم غلط نہیں تھے اور تم صحیح تھے، اور تم نے اگر جا کے معافی نہیں مانگی اس بچی کے پیرنٹ سے، اس کی ماں سے، اس کے باپ سے، جن کی بچی کو بغیر کسی ماں باپ کو بتائے ہوئے، بغیر کسی جو ریچولز ہوتے ہیں ڈیتھ کے، آپ نے اپنے اس کے ماں باپ کو وہ تک نہیں کرنے دیے، تو ہر وہ انسان جو اس کیس کو غلط ثابت کر رہا تھا، ان میں کہیں نہ کہیں پالیٹکس کی یا جاتی واد کی یا جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ سناتن دھرم میں تو ذاتی واد ہے نا، اور اس کا ثبوت ہے یہ، تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کم سے کم میرے سامنے تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ جو یہ ایک چیز تھی جو سب سے زیادہ مجھے ہرٹ ہوئی تھی پورے اس میں 2020 میں نیا سال آج سے شروع ہو رہا ہے، ہر بیٹی کے لیے جو گھروں سے باہر جا رہی ہے اس کو جانا چاہیے، اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، اس اپنا ذمہ داریاں اس کو اپنی نبھانی ہے، وہ جائے گی باہر، میں دعا کروں گی کہ اللہ گاڈ المائٹی جو اوپر ہے وہ اس کی حفاظت کرے، اور تم جیسے بے وقوف لوگوں کی وجہ سے، تم جیسے گدھوں کی وجہ سے جو لکھ بھی رہے ہیں کہ ایسے پڑھنے والا گدھا ہے، اور کیا نام ہے یہ بھی لکھ رہے ہیں اسی پر کہ اس کو پڑھنے والا گدھا ہے، تم جیسوں کی وجہ سے جو بیٹیوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کی بھرپائی دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ ارنب گوسوامی ہاتھرس جائیں، اور وہ لوگ، وہ انتظامیہ، وہ پولیس جس نے اندھ بھکتی میں، تمہاری جاب کسی بیٹی کی عزت آبرو سے بڑی نہیں ہو سکتی، چاہے تم پولیس ہو، چاہے تم کمشنر ہو، چاہے تم پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی پوسٹ ہندوستان کی کیا دنیا کی کوئی بھی پوسٹ کسی بھی بچی کی عزت آبرو سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔
That's what I am thinking, and I believe it is very strongly. نہیں ہو سکتی. اور جب نہیں ہو سکتی تو تمہیں اب اس کو جا کر ان سے بات کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. ایک یہ چیز تھی. اور دوسرا جو ہمارا کسان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت ہم لوگ سبھی تکلیف میں ہیں. میڈیا کو انہوں نے نکال دیا ہے. اتنی مطلب ظاہر ہے کہ وہ لوگ بہت آرگنائزڈ وے میں کام کر رہے ہیں، بہت اچھے سے اپنے حق کو مانگ رہے ہیں، اور یہ طریقہ ہے. خاموشی سے احتجاج عوام کا حق ہے کسی بھی دنیا کی کسی بھی ڈیموکریسی میں، اور ہمارے فارمر وہی کر رہے ہیں. ہمارے جو شاہین باغ کی خواتین بیٹھی تھیں انہوں نے بھی یہی کیا تھا، لیکن وہاں بھی کیونکہ وہ مسلمان تھے، گودی میڈیا نے اس کو 100 روپے. یہ تمہارے میری یہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو ایک عورت کی عزت تھی نا ہمارے سماج میں، انڈیا میں، خیر آئی ڈونٹ تھنک کہ کبھی عزت تھی بھی عورت کی. عورت تو ہمیشہ سے بہت دبی کچلی رہی ہے، وہاں پر جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، رکھ رہے ہیں. اور شاید یہی پیٹریارکی ہے جو پالیٹکس میں انٹر ہو گئی ہے اب کہیں نہ کہیں. اور اب وہ بہت زیادہ یعنی گل سڑ کے بدبو آنے لگی ہے اب اس میں، کیونکہ وہ اب نظر آ رہی ہے چاروں طرف. پہلے گھروں میں عورتوں کو مارا جاتا تھا، بیویوں کو، بیٹیوں کو زبردستی ہولڈ کر کے رکھا جاتا تھا. آج ٹھاکروں کے بیٹے یا کسی بھی اپر ذات کے بیٹے کسی غریب کو آن کے ریپ کر دیں، مار دیں، اور پولیس آن کے ان کو جلا دیتی ہے، کیونکہ پورا سسٹم جو ہے وہ ایک پاورفل لوگوں کے ساتھ ہے. غریب آدمی کی تو کوئی سنوائی نہیں ہے. تو بھیا غریب آدمی جو ہے وہ اب آ جائے اور باہر نکل کے، چاہے وہ شاہین باغ کی دادیاں ہوں، چاہے وہ فارمرز ہوں، چاہے وہ جو ہمارے ستا میں ہماری ڈیموکریسی کو جو خراب کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے ہوں، ان سب کو ایک ساتھ آ جانا چاہیے اور بتائیں ان لوگوں کو جو ستا میں بیٹھ کر پاور کا کھیل کھیل رہے ہیں کہ بھیا یہ ڈیموکریسی ہے. اور ڈیموکریسی میں عوام، میں آپ کو یہ بات اپنی اس ساری ٹاک میں تیسری بار بتا رہی ہوں کہ ڈیموکریسی میں عوام از دا لیڈر. ہمارا قانون، ہمارا سمویدھان جو بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا تھا، ہمارا سمویدھان انہوں نے جو شروع ہوا ہے، وی دا پیپل آف انڈیا. تو وہ لوگ جو خاموشی سے یا آہستہ بول رہے ہیں یا ڈر کے بول رہے ہیں، یا جو لوگ کھلے عام بول رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں ابھی ستا میں جو پالیٹکس میں اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عمر خالد کے لیے بھی لڑائی کر رہے ہیں، جو کلیتا کے لیے بھی لڑائی کر رہے ہیں، جو نروال کے لیے بھی لڑائی کر رہے ہیں، اور جو کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، عمر خالد کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر اس انسان کے ساتھ جس کے خلاف انجسٹس ہو رہا ہے. تو اگر آپ ایسے لوگوں کے آس پاس ہیں یا نہیں بھی ہیں تو سوشل میڈیا از دا میڈیا فار انڈیا. یوز اٹ in a positive way. اگر آپ کو کوئی آن کے وہاں گالی دیتا ہے، گفتاری دیتا ہے، بیسٹ تھنگ ڈو ناٹ ریپلائی ٹو دیم. اگر آپ نے ان کو ریپلائی کر دیا دین یو آر گوئنگ ٹو گیو دیم اے پاور. ڈونٹ گیو دیم any power to them. No. بیسٹ جو بھی سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، آپ کا انسٹاگرام ہے، جو بھی میڈیا میں آپ لکھ رہے ہو، لکھو، ڈاکومنٹ کرو ایوری سنگل ڈے واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ یو. جسٹ آپ اپنے اسٹیٹس پہ لکھ ڈالو کہ یہ ہوا. آج میرے محلے میں آج 4 لوگوں نے مل کے ایک کتے کو مارا. ڈالو every single thing happening around you, just write it down.
on your social media, اور اگر کوئی بھکت آن کے آپ کے لیے کچھ کہتا ہے بلاک دیم. بیسٹ ہے، بیسٹ ہے. اور یہ سارے لوکل یہ جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا چینل ہیں، اگر آپ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں ان کو دیکھنا بند کر دیجیے، بالکل انسبسکرائب کر دیجیے. آپ کو ضرورت نہیں ہے 500 روپے، 600 روپے، 800 روپے، 1500 روپے دینے کی. اس کی جگہ وہ پیسہ آپ اپنے سوشل ورک میں لگائیے، آپ اپنے کسی پڑوس میں غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس پہ خرچ کیجیے. ایسے بنے گا انڈیا. ان گدھوں کو سننے کے لیے جسٹ فار فن نو. سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں، یہ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں. وہاں دیکھو کیا ضرورت ہے پیسے دینے کی، کٹواؤ سارے جتنے بھی کیبل ٹی وی ہیں سب نکلوا دو. ویسے بھی ٹی آر پی کا کھیل سامنے آ چکا ہے، اور ٹی آر پی جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، مر چکی ہے. اب ٹی آر پی کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی، کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. اگر آپ ریپبلک چینل کو دیکھنے جائیں گے اس کے 4 ملین فالوور ہیں، لیکن آپ انڈیا ٹی وی کے دیکھو ان کے 8 ملین ہیں. للن ٹاپ کے 16 ملین ہیں. پھر یہ نمبر 1 کیسے بن گیا چینل؟ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ تو جا کر سیدھا سیدھا سوشل میڈیا یوز کیجئے، ڈاکومنٹ کیجئے ایوری سنگل تھنگ، ایوری سنگل تھنگ. اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، جس بھی زبان میں، پنجابی میں، تمل میں، کنڑ میں، جس بھی زبان میں آپ کے آس پاس لوگ زیادہ رہتے ہیں یا آپ کی جو زبان ہے آپ اس میں لکھیے. آپ کے دن میں دن بھر کیا ہوا لکھیے، سوشل میڈیا پہ ڈالیے. اور جو بھکتائیں میں آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں ان کو بلاک کر دیجئے. اور اگر وہ کسی اور نام سے یا کسی اور طرف سے بلاک کرتے رہیے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، کر دیجئے بلاک. دنیا میں یہ جو نوائز کرتے ہیں نا لوگ، ان کی تعداد کم ہے. یہ مت سوچئے کہ 4 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، یا 2 کروڑ ہیں، یا 5 کروڑ ہیں. نہیں، اچھے لوگوں کی طرح تو انگنت ہے، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور یہ دنیا جو ہے نا وہ ایک ولیج بن گئی ہے. تو یہ مت سوچئے کہ آپ کی زبان میں یا انگلش میں اگر آپ نے اپنے علاقے کی کوئی بات لکھی، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ بھئی کتے کو 4 لوگوں نے مارا فار نو ریزن. کھانا تو کھلاتے نہیں ہیں، بیچارے بھٹکتے پھرتے ہیں، مگر مارنے کے لیے 4 لوگ ڈنڈا لے کے آ جاتے ہیں. آپ اس کو لکھ ڈالیے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈاگس کو پیار کرنے والی تو انگنت آرگنائزیشن ہے، ہم نام کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی نہیں ہیں. وہ خود آپ کے ساتھ آن کے کھڑی ہو جائیں گی. یہ ایک مثال ہے، چھوٹی سی بات، ریپ ہوا، کسی عورت کے ساتھ غلط ہوا، کسی کے کھڑے ہوئیے ان لوگوں کے ساتھ جا کر. یہ بھکتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے یہ، کیونکہ یہ خود ڈرے ہوئے ہیں. اگر ڈرے ہوئے نہیں ہوتے تو اتنے زور سے چیختے نہیں. یہ ڈرے ہوئے ہیں اس لیے چیختے ہیں. کووڈ کا کہہ کر شاہین باغ کا جو ایجیٹیشن تھا اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا. لکھنؤ والے پہ عورتوں پہ اور بچیوں پہ کیا نام ہے، ڈنڈے اور پانی اور پتھر سب برسا دیے پولیس نے جا کر. تو مسلمان تھے نا، اور مسلمانوں کے خلاف تو بہت زیادہ ڈر، بہت زیادہ ان کو مارجنلائز کر کے، بہت زیادہ ان کے ساتھ انجسٹس کر کے ان کو سائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان ڈر کے بیٹھ گئے اس بات پر. لیکن اگر وہ واقعی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ اپنا حق اپنی اس زمین سے مانگ رہے ہیں، اس ملک سے مانگ رہے ہیں جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں کی آپ مٹی ہیں، اور جس مٹی میں آپ کو ایک دن جا کے دب جانا ہے، اور جس کے لیے آپ کے دل میں پیار ہے، عزت ہے، اور جس پہ آپ مر مٹ سکتے ہیں. تو آج آپ کو پھر سے دوبارہ سے، کیونکہ آپ یہ مت سوچئے کہ 21 جو ہے وہ ایزی سال ہوگا. جن لوگوں نے دہلی رائٹس میں اسٹوڈنٹس کو بند کیا ہوا ہے، اس میں صرف مسلمان نہیں ہے، اس میں نان مسلم بھی ہیں.
میں آپ کو صرف اپنے بوسٹن کی بات بتاؤں اگر، تو جب میں کچھ لکھتی تھی تو چاروں طرف سے شور مچ جاتا تھا، اور جو مجھے لکھا گیا ہے میری وال پر، آج وہ لوگ، جب فارمرز کا ہو رہا ہے نا، کیونکہ فارمرز آرگنائزڈ ہیں، تو فارمرز کا جب ہو رہا ہے تو آج کیوں نہیں لکھ رہے ہو جب فارمرز کے بارے میں بولے جا رہا ہے؟ تو کسی بھی پنجابی سکھ کے وال پر جا کر نہیں لکھیں گے، ان کو ذلیل نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، کیونکہ پنجابی فارمرز سکھ یہ آرگنائزڈ ہیں، سب مسلمان آرگنائز نہیں ہیں۔ وہ جا کے کھڑے ہوئیے ہر اس انسان کے ساتھ جو انجسٹس کے ساتھ کے خلاف کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے، جسٹ ٹو سیو دا ڈیموکریسی ان انڈیا۔ بی آرگنائزڈ، ایوری سنگل پرسن فرام کشمیر ٹو کنیا کماری، سارے لوگ جو ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں ہندوستانی ہیں، اور ہم بلیو کرتے ہیں ان ڈیموکریسی، ایکولیٹی اور جسٹس فار آل۔ تو آپ سب لوگ، ایک بار میں پھر کہہ رہی ہوں، میں کئی بار اپنی آج کی ٹاک میں یہ بات کہہ چکی ہوں اور پھر کہہ رہی ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جائیے اور جا کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، جیسے وہ تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں اپنے حق کو لینے کے لیے۔ پھر آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد، شبھ کامنائیں، اور دیکھتے رہیے وطن کی بات ہم وطنوں کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ می اینڈ سپورٹنگ می، آئی ایم سو ہیپی کہ یہ میرا آج 18واں ایپیسوڈ ہے، اور 18 ایپیسوڈ لوگوں نے پسند کیے ہیں، شیئر کیے ہیں۔ سو پلیز کیپ لائکنگ، کیپ شیئرنگ، کیپ سپورٹنگ۔ تھینک یو سو مچ۔ آداب۔